नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताना है। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जान कब्ज़ करना क्यों लगाया गया। जान कब्ज़ करने के बाद वो घर वालों से क्या बात करते हैं, मौत को मौत कैसे आएगी और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को मौत कैसे आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। इज़राईल दो अरबी अल्फाज इज़रा और ईल से मिलकर बना है। इज़रा का मतलब है बंदा या ग़ुलाम और ईल का मतलब है अल्लाह। तो इज़राईल का मतलब हुआ अल्लाह का ग़ुलाम या अल्लाह का बंदा। मलकल मौत ही के ज़िम्मे क्यों लगाया गया कि वो रूह कब्ज़ करेगा। ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। ये फ़रिश्ते जब ज़मीन पर आए और ज़मीन से मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी ने इन फ़रिश्तों को अल्लाह का वास्ता दिया और ज़मीन से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम मुझे ना लेके जाना, क्योंकि मिट्टी के साथ अल्लाह ताला ने जिस इंसान को बनाना है उसने बहुत ज़्यादा गुनाह करने हैं और फिर उसके गुनाहों की सज़ा मिट्टी से बने हुए जिस्म को मिलेगी और मैं ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि ये तीनों फ़रिश्ते गए और ज़मीन के वास्ते सुनकर वापस आ गए। अब आप जाकर मिट्टी लाने की कोशिश करें। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गए हैं, उन्होंने ज़मीन से मिट्टी उठाने की कोशिश की तो ज़मीन ने फिर वही कहा जो पहले तीन फ़रिश्तों को कहा। ज़मीन कहने लगी, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, तू मिट्टी ना लेके जाना, क्योंकि मिट्टी के साथ इंसान को बनाना है और इंसान गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानियाँ करेगा और फिर मिट्टी के जिस्म को सज़ा मिलेगी। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जिस खुदा का तू मुझे वास्ता दे रही है, मैं भी तुझे उसी खुदा का वास्ता देता हूँ कि मुझे अल्लाह का हुक्म पूरा करने दे और मुझे मिट्टी उठाने की इजाज़त दे दे। तो ज़मीन चुप कर गई और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह ताला के पास ले गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिस मिट्टी को आप लेकर आए हैं, इससे मैं इंसान का जिस्म बनाऊंगा और फिर इंसान के अंदर से रूह निकालने की ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे लगाता हूँ। और उसकी वजह यह है कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ज़मीन ने आपको वास्ते दिए लेकिन आपने उसकी ना सुनी और अल्लाह का हुक्म पूरा कर लिया। इसी तरह जब आप लोगों की जान कब्ज़ करने के लिए जाएंगे तो लोगों का मातम और उनकी आहोज़ारी सुनकर आप रूह को छोड़ के नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे और रूह मेरे पास ले आएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने मलकल मौत के ज़िम्मे लगाया कि उन्होंने ही इंसानों की रूह को कब्ज़ करना है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ख़ुद भी जानें कब्ज़ करते हैं और इनके नुमाइंदे भी जान कब्ज़ करते हैं। अंबिया और औलिया की जानें या सालेहीन जो हैं उनकी जान ख़ुद मलकल मौत कब्ज़ करते हैं, लेकिन आम लोगों की जान इनके नुमाइंदे कब्ज़ करते हैं और रूहें कब्ज़ करके इनको पेश करते हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है कि वो अपनी शक्ल बदल कर इंसानी शक्ल में इंसानों के पास आ सकते हैं और रवायात में ये चीज़ मिलती है कि मलकल मौत भी शक्ल बदल कर अंबिया के साथ मुलाकात करने के लिए आया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे अपना वो चेहरा दिखाएं जिस चेहरे के साथ आप नेक लोगों की जान कब्ज़ करते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जब अपने उस चेहरे के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आए जिसके साथ वो नेक लोगों की जान कब्ज़ करते हैं, तो आप बहुत खूबसूरत और हसीन नौजवान थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपका ये चेहरा देखकर इंसान इतना खुश हो जाता है कि उसको जन्नत की ज़रूरत नहीं, और कहने लगे कि अब मुझे वो चेहरा दिखाएं
جس چہرے کے ساتھ آپ کافروں اور گناہگاروں کی جان قبض کرتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے منع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ یہ فرمائش نہ کریں کیونکہ آپ میرا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور بڑی ہمت اور حوصلے والا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں، مجھے اپنا وہ چہرہ دکھائیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ساتھی، آپ کا یہ چہرہ جو کوئی شخص دیکھ لیتا ہے تو اس کو جہنم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ دیکھ کر دل اتنا دہل گیا اور اتنا پریشان ہو گیا کہ اب کسی عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمانے لگے جب میں معراج پر گیا تو میں نے ملک الموت کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ ان کے 4 منہ تھے۔ ان کے سامنے کا منہ نور کا بنا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ نیک اور صالحین کی جان قبض کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے کا منہ آگ کا تھا جس کے ساتھ مشرکین اور کفار کی دردناک طریقے سے روح قبض کی جاتی ہے۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ گناہگار ایمان والوں کی جان قبض کرتے ہیں، اور بایاں منہ قہر کا بنا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ منافقین کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا، اور ان کا سر آسمانوں سے اوپر ہوگا جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے 4 پر ہیں، لیکن یہ پر پرندوں کی مانند نہیں ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے کہ ان کے 4 پر ہیں۔ وہ کس نوعیت کے ہیں یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اتنی زور سے تماچا مارا کہ آپ کی آنکھ نکل گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام چپ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، یا اللہ، میں نے تیرے کلیم کو جب موت کا پیغام دیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور دیکھ میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ دوبارہ ٹھیک کر دی اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میرا بڑا لاڈلا نبی ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تھپڑ مارا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ جائیں اور جا کے پوچھیں کہ اگر اب نہیں جانا تو کب جانا ہے، اور کہہ دیں کہ ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے سال زندگی دے دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جتنے بیل کے بال میرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال مجھے زندگی مل جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس کے بعد پھر وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لاکھوں سال بھی جی لیں گے اس کے بعد بھی موت کا فیصلہ لازم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر ہزاروں سال جی کر بھی جانا ہے تو آج ہی کیوں نہیں، میں آج ہی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح جیسے ملک الموت کو بتایا گیا ہے کہ کس شخص کی جان قبض کرنی ہے، کس دن کرنی ہے، اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس شخص کی جان کس جگہ پر کرنی ہے۔ جگہ، وقت، دن، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا اور ملک الموت کو اس چیز کا علم عطا کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہندوستان کا ایک وزیر تھا اور ادھر ملک الموت انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ملک الموت اس وزیر کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر سے کہا کہ یہ جو ابھی بیٹھے تھے یہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر بڑا سہم گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی، وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اب مجھ پر خوف طاری ہے اور میں جلدی اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس وزیر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہوائیں آپ کی تابع ہیں، آپ مہربانی کریں ہوا سے کہیں
کہ مجھے میرے گھر جلدی سے پہنچا دے اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانا اور اس وزیر کو اس کے گھر پہنچا دیا، اور اپنے گھر پہنچنے کے چند منٹ کے بعد ہی وہ شخص مر گیا۔ دوبارہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابھی آپ کا جو وزیر تھا میں اس کی روح قبض کر کے آیا ہوں، اور ادھر جب آپ کے پاس بیٹھا تھا تو میں اس کی طرف دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوا تھا، اور چند منٹ کے بعد میں نے ہندوستان جا کر اس کی روح قبض کرنی تھی، لیکن آپ کے دربار میں دیکھ کر میں حیران تھا۔ حکم تو اس جگہ کا ہے جو یہاں سے کئی میل فاصلے پر ہے، اتنے چند منٹوں میں یہ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ لیکن اس کی موت نے خود اس کو وہاں بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود سارے اسباب پیدا فرما دیے، اور اس وزیر نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ہوا کو حکم دیں اور مجھے میرے گھر پہنچائیں، اور جیسے وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی جانیں قبض کرنی ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ، ایسے تو اولاد آدم مجھ سے نفرت کرے گی اور مجھے گالیاں دے گی، بد دعائیں دے گی کہ میں ان کے پیاروں کی روحیں قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، جب بھی کوئی شخص مرے گا اس کا سبب کوئی اور ظاہر کروں گا، کوئی ایکسیڈنٹ کے ساتھ فوت ہوگا، کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگے گی، کسی کا کہا جائے گا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس طرح لوگ اس کو ان چیزوں سے یاد کریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی جان اسرائیل نے قبض کر لی اور اس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ اور آج ایسے ہی ہوتا ہے، موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، حالانکہ موت تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی بہانہ ہو چاہے نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونے لگ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان گھر والوں کو کہتے ہیں کہ میں یہاں پہلی بار نہیں آیا اور نہ ہی میں آخری بار آیا ہوں، میں یہاں اس گھر میں بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ میں تم سب کی روحیں اپنے ساتھ نہ لے جاؤں، اور کہیں گے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تم لوگوں کا کچھ نہیں لے کے جا رہا، بلکہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اور یہ روح اور یہ جسم اللہ ہی کا تھا اور اسی کی طرف واپس جانے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت سے انسان تو ڈرتے ہی ہیں، ان کی ہیبت کا یہ حال ہے کہ فرشتے بھی ان سے ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر سے ڈرتا ہے، لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت کا یہ جو وعدہ ہے یہ ملک الموت کے لیے بھی ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تمام انسان مر جائیں گے، تو اس کے بعد صرف 4 فرشتے رہ جائیں گے، جو بڑے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور انہی میں یہ فرشتے حضرت اسرائیل ہیں جو سارے لوگوں کی جانیں قبض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہہ دیں گے کہ تو سب کی جانیں قبض کرتا رہا، آج تیری بھی جان قبض کر لی جائے گی، اور تجھے میں حکم کرتا ہوں کہ تو مر جا۔ تو اسرائیل علیہ السلام مر جائیں گے، اور حدیث مبارکہ میں ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تو مر جا، تو وہ بہت زور سے چیخ ماریں گے، اور ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت انسان زندہ ہوتے تو سب کے دل پھٹ جاتے، وہ اتنی زوردار آواز ہوگی، بس وہ چیخ ماریں گے اور مر جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ فرمایا ایسے ہوگا کہ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کرے گا، دوزخ اور جنت کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں پر بھیڑ کو لا کر ذبح کیا جائے گا، اور وہ بھیڑ اصل میں موت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اور آج کے بعد جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، چاہے جتنا بھی عذاب ہوگا، جتنی بار ان کی جلدیں جل جائیں گی، دوبارہ پھر ان کی جلد واپس آ جائے گی،
یہ بار بار جلیں گے، تکلیف برداشت کریں گے، عذاب آئے گا، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور دوزخی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔